हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और मेरा जो आज का नावल है वो है नया साल और हाथ में तेरा हाथ। इसकी राइटर है शाज़िया मुस्तफ़ा। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। हमेशा मैं यही सोचता हूँ कि मुझसे क्यों नहीं हुआ। ताबिश के लहजे में अफसरदगी और दुख बन्हा था। एक पर तो मोहब्बत ख़त्म नहीं हो गई है। अमार ने इसकी पुश्त पर हल्की सी तफ रसीद की। इसने नागवारी से घूर के देखा। इंसान पहली मोहब्बत भूलता भी नहीं है, और मुझे किसी भी लड़की को देखकर, चाहे वो कितनी प्यारी हो, ख्याल तक नहीं आता है शादी का। जवाब में इसने कहा, हर लड़की को देखकर आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जूते पड़ने का खदशा रहता है। अमार ने मज़ाक़ ख़ेज़ अंदाज में शोखी से कहा, हमेशा तुम बकवास ही किया करो। दाविश ने गुस्से में कहकर शहादत की उंगली से अपने ग्लासेस नाक पर दुरुस्त किए। मैं पहले समझता नहीं था कि तुझे लड़कियों के छोटे बाल क्यों पसंद है, लंबा कद क्यों पसंद है। समझ आया कि अदीना साहिबा का था। जब दिल में वो थी तो इसलिए कहता। वो झींप गया। अमार ने चिप्स और कोल्ड ड्रिंक इसके आगे रखी। वो हमेशा ड्यू पीता था। अमार इस बात का ख़ास ख्याल रखता था कि दोनों में दोस्ती भी बहुत थी। अमार के वालिद फ़ौज में कैप्टन थे, मगर अमार ने कंप्यूटर लाइन ज्वाइन की। उसे फ़ौज में जाने का शौक़ था, मगर इसकी सिलेक्शन किसी वजह से रह गई थी। तूने कभी इससे बातों बातों में पूछा कि तुम्हें पसंद करती है या नहीं? कई बार पूछा। हर बार कहती थी कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ताबिश गहरी सोच में डूब गया। जबकि तुम्हारा प्रपोजल पहले दिया जा चुका था। तुम्हें यकीन था कि वहाँ से इनकार होगा, फिर दिया ही क्यों? बस अम्मी की भांजी है, ज़ाहिर है मोहब्बत तो होती है। फिर मुझे पता था अम्मी प्रपोजल दे तो रही हैं, लेकिन इनकार ही होगा, क्योंकि अदीना की पसंद कोई और है। तुझे दुख हुआ था? अमार ने इसके संजीदा चेहरे के बगौर से देखा। हाँ हुआ था, मगर यही सोचा मुझसे प्यार क्यों नहीं हुआ। तो देख, इसने तेरा दिल तोड़। उसे भी वो नहीं मिला जिसको वो पसंद करती थी। किसी और से शादी हो गई। अमार ने इसका दुख और गम कम करने के लिए कहा। हाँ, मगर जब भी अटक से फ़ोन आता था, इसकी बहनें बताती हैं कि वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है, और इसका हस्बैंड भी इस पर बहुत मरता है। ताबिश के लहजे में रश्क झलक रहा था। अदीना की जब भी याद आती थी, वो कई पहरों सोचों में गुम हो जाता था, और आज अमान ने ये जिक्र निकाल दिया तो ज़ख्म फिर से हरे हो गए थे। तो देखना, कोई तो होगी जो तुझे बहुत चाहेगी, और एक है भी। अमान ने मायनी ख़ेज़ी से आंखें घुमाई। ताबिश इसका इशारा समझ गया। वो किसे कह रहा है। वो खामखा निगाहों से घूरने लगा। जो बात मुझे पसंद नहीं हुआ करे, मेरे सामने दोहराया भी मत करो। वो हाथ झाड़ के खड़ा हो गया, क्योंकि गुस्सा उसे लम्हों में आने लगा था। यार, कदर तो जो तुझे चाह रही है। अमार ने फिर छेड़ा। तुम कर लो कदर से शादी। वो चिढ़ गया। वो करती ही तुझे है पसंद, मैं कौन होता हूँ? वो मुस्कराया। ताबिश के सेल की आवाज़ ने इसकी तवज्जो मबजूल करवाई। ब्लैक पैंट की पॉकेट से सेल निकाला। स्क्रीन पर रोशना की कॉल थी। वो ड्राइंग रूम से बाहर निकला। अमार ने भी तकलीद की। ताबिश चाह रहा था कि अमार के कानों तक कुछ न पहुँचे। अब कब आएंगे? इतनी रात हो गई है। इसकी मतवरम आवाज़ ने ताबिश को नागवारी में मुब्तला कर दिया। पूछ तो ऐसे रही हो जैसे बीवी लगती हो। आ जाऊंगा, तुम्हें इससे क्या? तड़क कर कहा। झाड़ के वो मिनटों में रख देता था। आपकी अम्मी ने कॉल करवाई थी। 11 बज रहे हैं, घर आ जाएं। ये कहकर रोशना ने कॉल काट दी। यार, मैं चलता हूँ, अम्मी और अब्बू इंतज़ार कर रहे हैं। वो इससे इजाज़त लेके रुखसत हो गया। अगर कभी वो इतनी देर बैठता तो अमार के पास ही बैठता था, वरना ऑफिस से आकर अमूमन कमरे में ही रहता था। थक ही इतना जाता था। सुबह ऑफिस जाने के लिए 7:30 बजे उठता था। 8:00 तक घर से निकल जाता था। किचन में घुसा, कटर पटर में लगा हुआ था। अम्मी फजर की नमाज़ पढ़ के सो गई थी। इनकी इतनी गहरी आंख लगी कि खुली नहीं। ताबिश खुद ही नाश्ता बना के बरामदे में डाइनिंग टेबल पर ले आया। वो ऊपर से इसकी हरकतों सकनात बगौर देख रही थी। मिस्टर्ड पैंट पर ऑफ वाइट शर्ट में हल्की बड़ी हुई शेप, इस पर आई ग्लासेस उसे चार्मिंग बनाते थे। जल्दी जल्दी वो भी तैयार हो रही थी। आज उसे खासी देर हो गई थी, वरना वो ताबिश के निकलने से पहले घर से निकलती थी। प्रिंटेड ग्रीन कॉटन के कपड़े में मलबूस, सर पर दुपट्टा जमाए वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई तो ताबिश ने उछलती निगाह पड़ी। रोशना, ताबिश के साथ चली जाना, देर हो गई है बेटा तुझे। चच्ची की आवाज़ ने चौंका दिया। ताबिश ने लब पींच के नागवारी का तासुर दिया। इसकी निगाह पड़ी तो वो खफीफ सी हो गई। बेटा ताबिश, मेरा बच्चा, रोशना को इसके स्कूल के बाहर तक छोड़ देना। चच्ची का मिल्तजी और मिनट भरा लहजा उसे बहुत उलझी का शिकार कर देता था। चच्ची, मुझे वैसे भी आज बहुत देर हो गई है, इससे बोलिए आइए छुट्टी कर ले। हमेशा वो ऐसा ही जवाब देता था कि वो अपना सा मुँह लेकर रह जाती थी।
کون سا سر پر بٹھا کے لے کے جاؤ گے؟ اسکوٹر ہی بھی تو لے کے جاؤ گے۔ خالہ جان رہنے دے، قریب ہی تو ہے، چلی جاؤں گی۔ اس نے بھی تابش کے منہ سے زاویے دیکھ لیے تھے، کیونکہ اس کے ساتھ وہ بھی کبھی بھی لحاظ اور مروت تو رکھنا ہی نہیں تھا۔ وہ ہر وقت سنانے میں رہتا تھا، جاؤ تو رکی ہوئی کیوں ہو، نکلو بھاگو یہاں سے۔ اس نے صحن میں کھڑی اپنی بائیک کو سٹینڈ سے اتارا۔ چچی کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ انہیں تابش کی یہی باتیں بہت بری لگتی تھیں۔ وہ اندر ہی اندر اپنی بے عزتی پر افسوس کرتی نکل گئی تھی۔ تابش کبھی بھی نوٹس لیتا ہی نہیں تھا۔ چچی اگر ناراض ہوتی تو اپنی باتوں اور شرارتوں سے منا لیتا تھا، مگر روشنا پر کبھی توجہ نہیں دیتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا اور جانتا وہ اسے کس نظریے سے دیکھتی ہے۔ پھر اس کی آنکھوں کی روشنیاں وہ سب دیکھتا تھا، مگر توجہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ اسکول میں جتنے بھی پیریڈ لیے اس کا موڈ اپ سیٹ ہی رہا، کیونکہ تابش اکثر اسے مغرور لگتا تھا، جو پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے، ہمیشہ اس کی بے عزتی کرتا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے دیوانی تھی، جبکہ پتہ بھی تھا کہ وہ اس کو بالکل پسند نہیں کرتا، مگر اس کی راہ میں آنکھیں بچھائے رہتی کہ کبھی تو خیال آئے گا کہ اس کی محبت وہ قدر کرے گا۔ گھر آ کر وہ کچھ دیر کھانے کے بعد لیٹ گئی۔ شام میں 5 بجے اس کے سیل پر میسج کر دیا، کیونکہ صبح کی تذلیل بھولی کب تھی۔ انسان کو کسی کی اتنی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے کہ بعد میں خود کو پچھتانا پڑے۔ اس نے میسج سینڈ کر دیا تھا، کچھ ہی دیر میں رپلائی بھی آ گیا۔ فوراً سیل ہاتھ میں لیا، جو بھی سبق پڑھاتی ہو اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھاؤ۔ روشنا نے منہ ہی منہ میں بڑبڑا کے سیل بیڈ پر پٹک دیا۔ بدمزہ تو وہ پہلے ہی ہو گئی تھی۔ مغرور بد دماغ آدمی سمجھتا کیا ہے، دل کھول کے اسے دل ہی دل میں سنانے لگی۔ شام میں وہ جلد ہی کھانا بنا کے فارغ ہو گئی۔ اس کی موٹر بائیک کی آواز آئی تو وہ صحن میں برآمدے میں لگی بڑی سی کھڑکی سے چھپ کر اسے ضرور دیکھتی تھی۔ ارے روشنا، نیچے جا کر بھائی سے پوچھ لے کہ کوئی کام تو نہیں ہے، آج شبینہ آنے والی ہے، اس کا میاں بھی ہوگا۔ چچی نے کمرے میں آ کر اسے کہا۔ وہ بالوں میں برش کر رہی تھی۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شبینہ باجی آئیں گی، میں پہلے ہی چلی جاتی تائی امی کے پاس۔ وہ تابش کی امی کو تائی امی کہتی تھی، کیونکہ چچی کی ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی، اس کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ پھر روشنا ان کی مرحوم بہن کی بیٹی تھی، میٹرک میں تھی کہ روشنا کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ اسے پھر چچی اپنے ساتھ لے آئی تھی، کیونکہ وہ پھر کہاں رہتی، خود بھی وہ بیٹی کی شادی کے بعد اکیلی ہی تھی۔ اوپر کے پورشن میں وہ رہتی تھی۔ شوہر بھی بہت پہلے فوت ہو گئے تھے جب ان کی سمرا چھوٹی تھی۔ پھر اس کی شادی وغیرہ بھی ان کے دیور اور دیورانی نے کی تھی۔ اگر یہ سب نہ ہوتے تو وہ اکیلی رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب انہیں رات دن روشنا کی فکر تھی کہ اس کی بھی کسی طرح تابش سے شادی ہو جائے، کیونکہ کوئی اور مناسب رشتہ تھا بھی نہیں۔ شبینہ رہنے آئی ہوئی تھی، گھر میں رونق سی ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ آتی بھی بہت کم تھی رہنے۔ تابش تو بہت خوش ہو جاتا تھا اس کے آنے پر۔ رات تک دونوں کی باتیں ہوتی تھیں۔ وہ اکثر روشنا کو بلا لیتی تھی، دونوں کی بنتی بھی بہت تھی۔ چچی کی سمرا شبینہ سے بڑی تھی اور روشنا شبینہ سے چھوٹی تھی، مگر شبینہ کی دونوں سے اچھی خاصی دوستی تھی۔ کیا ادھر گھس کے بیٹھی ہو؟ چائے بنا کر دو۔ تابش ان دونوں کے پاس ہی آ گیا۔ وہ دونوں باتوں میں ہی لگی ہوئی تھیں۔ تابش، ذرا تمہیں تمیز نہیں ہے، کس طرح تم روشنا سے بات کرتے ہو؟ شبینہ نے اسے سرزنش کی۔ روشنا فوراً ہی چیئر سے کھڑی ہو گئی، کیونکہ بحث وہ بھی کر سکتی تھی، مگر اس ٹائم چپ ہی رہی۔ ابھی میں جا رہی ہوں، وہ بولی۔ یہ لڑکی کدھر، پہلے چائے بناؤ پھر جانا۔ تابش نے بازو سے پکڑا، وہ تو ڈر سے کراہ کر رہ گئی۔ بدتمیز لڑکے، میں تمہیں نظر نہیں آ رہی جو اس کے پیچھے پڑے ہو کے چائے بنائے؟ شبینہ کو اس کی حرکت ناگوار گزری۔ تم پہلے اپنے میکے رہنے آئی ہو، آرام کرنے، اور یہ محترمہ اس گھر میں ہی رہتی ہیں، یہ چائے بنا سکتی ہیں، کیونکہ ابھی یہ سسرال نہیں گئی۔ وہ اکثر ایسی دل جلانے والی باتیں کرتا تھا کہ روشنا کی آنکھوں میں نمی آ جاتی تھی۔ روشنا تم بیٹھو، میں بناتی ہوں۔ شبینہ کو اس پر ترس آنے لگا۔ تابش کیا حرکت ہے، کیوں ہر وقت اسے تنگ کرتا ہے؟ امی نے سنا تو وہ بھی اس کی خبر لینے چلی آئی تھیں۔ شکل ہی ایسی بنائی ہوئی ہوتی ہے، لگتا ہے کہہ رہی ہو کہ مجھے تنگ کرو۔ تابش کو بھی اسے تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ روشنا کو تابش کی سرد مہری بہت دکھ دیتی تھی۔ دور کی نہیں، وہ رکی نہیں، بہت روکا امی اور شبینہ نے، مگر اس کا دل ہی بہت اداس اور مفہوم ہو گیا۔ تابش، کیوں بیچاری کو ایسے بولتے ہو، کتنے کام کر کے جاتی ہے وہ تمہارے بھی؟ شبینہ نے اس سرزنش کرنے لگی۔ شبینہ، تم ہی اسے سمجھاؤ، مجھے روشنا ہر لحاظ سے پسند ہے، مگر یہ تو نہ ہی کیے جا رہا ہے۔ امی اتنے میں اس کے لیے چائے بنا کے لے آئیں اور ڈائننگ ٹیبل پر ٹرے رکھ دی۔ تابش نے بیزاری سے آنکھیں بند کی اور چیئر کھسکا کے بیٹھ گیا۔ امی کا روز کا یہی ٹاپک ہوتا ہے کہ روشنا میں کیا برائی ہے، جب مجھے شادی ہی نہیں کرنی تو نہیں کرنی، وہ بھی قطعیت بھرے لہجے میں
منع کر دیتا تھا۔ تابش کیوں کرتا ہے تو امی کو پریشان، کوئی حور پری تیرے لیے اترے گی آسمان سے؟ شبینہ اسے سخت سست سنانے لگی۔ ایک رشتہ دیا تو تھا آپ لوگوں نے، یاد ہے خالہ کو؟ ادینہ کا کیا ہوا؟ اس نے ہی انکار کر دیا۔ اس کے دل میں حسرت بھری لہریں اٹھتی رہتی تھیں۔ شبینہ کی بھی ادینہ سے بہت دوستی تھی، جب بھی یہاں آتی تھی دونوں کی خوب بنتی تھی، جبکہ وہ اس سے 6 سال چھوٹی تھی، مگر دوستی بہت تھی، جس میں تابش بھی شامل تھا۔ مگر جب سے ادینہ کی شادی ہوئی تھی اس نے فون تک کرنا بند کر دیا تھا۔ پھر شبینہ نے بھی چھوڑ دیا، مگر امی کی خالہ سے بات ہوتی رہتی تھی۔ اس بات کو بھول کیوں نہیں جاتے ہو؟ روشنا اس سے بھی اچھی ہے، ہر کام میں طاق ہے، امی نے تیز لہجے میں کہا۔ تابش نے جلدی جلدی چائے ختم کی، کیونکہ دونوں ہی اسے گھیر کے بیٹھ گئی تھیں اور وہ شادی کے نام سے ہی بجتا تھا۔ صحن میں آ کر اس نے نگاہ جو اوپر اٹھائی تو دو آنکھیں اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ کچھ نہیں دے سکتا میں اسے، کچھ کیوں پاگل ہو رہی ہے؟ وہ بائک نکالتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ تابش کھڑی کر یہاں بائک، امی نے ڈانٹ دیا۔ وہ چونکا اور سوچوں کے سلسلہ بھی ٹوٹ گیا۔ بائک حماد بھائی کی تھی، وہ کینیڈا میں تھے۔ امی نے ان کے جانے کے بعد گویا پیک کر کے رکھی ہوئی تھی۔ امی یہیں تک جا رہا ہوں، وہ کھسکایا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، چھوڑو اسے۔ وہ کی چین ہاتھ سے لینے لگی، جبکہ صبح وہ آفس بائک لے کے گیا تھا۔ انہیں شاید خبر نہیں ہوئی تھی۔ اس نے منہ بسوڑا اور اندر آ گیا۔ باہر جانے کا موڈ ہی نہیں تھا، ویسے بھی اسے بائک چلانے کا شوق بھی نہیں تھا، اسے تو گاڑی کا شوق تھا۔ کچھ دنوں میں وہ لینے بھی والا تھا۔ جاب بھی اس کی اچھی تھی، جیسی چاہی تھی ویسی ہی ملی تھی۔ سیٹرڈے اور سنڈے کی چھٹی ہوتی تھی۔ وہ زیادہ تر اپنا ٹائم سو کر گزارتا تھا، مگر اس دن تو ابو نے اچھی خاصی اسے جھاڑ پلا دی۔ وہ 11 بجے ہی بستر چھوڑ کے اٹھ گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بلز اس کے آگے ڈالے، انہیں جمع کروانا ہے۔ جی اچھا۔ ابو کے سامنے اکثر مؤدب بن جاتا تھا جب انہیں زیادہ غصہ آتا تو، مگر کبھی کبھی ان سے بھی ہنسی مذاق شروع کر دیتا۔ ڈائننگ ٹیبل پر پڑا اس کا سیل فون سائلنٹ پر پڑا تھرکنے لگا۔ ابو کی فہمائشی کشمگی نگاہیں اس پر اٹھی۔ اسی وقت اس نے سیل وہیں چھوڑ دیا، کیونکہ کھانے کے دوران سیل فون پر بات کرنا، میسج کرنا بہت برا لگتا تھا۔ میسج کی وجہ سے سیل پورے ٹیبل پر کبھی دائیں کبھی بائیں گھوم رہا تھا۔ جلدی چلے جانا۔ انہوں نے طنزیہ نگاہ سیل پر ڈالی کہ کہیں وہ میسج کرنے بیٹھ جائے۔ چائے کا سپ لے کر اس نے سر ہلایا۔ گرے ٹراؤزر پر سی گرین ڈھیلی سی شرٹ میں ملبوس کافی سست لگ رہا تھا۔ اس نے ناشتے کے بعد سیل اٹھایا۔ میسج پر روشنا کے تھے۔ گڈ مارننگ۔ مارننگ میسج تھا۔ پھر دوسرا میسج آیا، کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ روشنا کے بھی اسکول کی سیٹرڈے کی چھٹی ہوتی تھی، وہ بھی گھر پر ہی ہوتی تھی۔ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوں، تب کے میسج کا جواب دیا۔ کبھی ٹھیک سے جواب بھی دے دیا کریں۔ فوراً پھر میسج آیا، کون لگتی ہو تم میری جو تمہیں ٹھیک سے جواب دوں؟ اوقات میں رہو۔ وہ میسج پہ بات بھی ایسے کرتا تھا کہ جیسے روشنا اس کے سامنے ہو۔ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ بہت پیارا سلگاتا ہوا میسج کیا، بل اٹھائے پاکٹ میں رکھے باہر نکل گیا۔ قریب بینک تھا۔ دیر نہیں لگی، پورے راستے روشنا کے میسج اسے تنگ کرتے رہے۔ تابش کا کبھی کبھی دل کرتا کہ اس کا گلا دبا دے، جو ہاتھ دھو کر ایسے پیچھے پڑی تھی جیسے وہ اس کی ذاتی ملکیت ہو۔ شبینہ ابھی رہ رہی تھی۔ وہ دوپہر میں پھر سو گیا، جبکہ لائٹ نہیں ہوتی تھی، مگر اس کی نیند تو ایسی تھی کہ ہر وقت آنے کو تیار رہتی تھی۔ امی ہی اکثر عصر کی نماز کے وقت اسے اٹھاتی تھیں۔ تابش ٹائم نکل جائے گا۔ جی اچھا، اٹھتا ہوں۔ وہ کروٹ بدل کے پھر سو گیا۔ تابش چل اٹھ، کب سے پڑا ہوا سو رہا ہے؟ میں جا رہی ہوں، ادیب کا فون آیا تھا۔ کیا تم جا رہی ہو؟ وہ سرت سے اٹھ کر بیٹھا، کیونکہ اپنی اس بہن سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتی گھر میں پھر اس کا دل لگ جاتا، ورنہ پورا دن آفس، پھر وہ دن چھٹی کے جو امی ڈھیروں اس کے لیے ہفتے کے کام جمع رکھتی تھیں، وہ ان 2 دن ہی کی چھٹیوں میں کرتا تھا۔ کیا کروں، جانا تو ہے، گھر سارا الٹا پڑا ہوگا۔ 2 دن کی بھی مجھے اجازت مل گئی، ورنہ یہ بھی تم جانتے ہو کہ وہ نہیں دیتے۔ وہ افسردگی سے بولی، کتنا دل چاہتا ہے آنے کا۔ پھر اس کی جو کنڈیشن تھی، اس میں دل کرتا تھا کہ بس سوتی رہے، مگر گھر کے کاموں کی وجہ سے اٹھنا پڑتا تھا۔ چل تو پہلے نماز پڑھ، پھر مجھے چھوڑ کے آنا۔ تمہارا موٹا میاں خود لینے کیوں نہیں آتا؟ اس کا شبینہ کے جانے کا سن کر ہی موڈ آف ہو گیا۔ ہمیشہ بچوں کی طرح منہ بسورنے لگتا تھا۔ بدتمیز، شرم کرو، بہنوئی ہے تیرے۔ چپت لگا کے مسکرائی۔ تابش نے عصر کی نماز پڑھی، پھر وہ صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹ گیا۔ اوپر سے روشنا دوبارہ جھانک چکی تھی۔ وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ نیچے اتر کے آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ڈش تھی، لگتا ہے کچھ بنایا تھا۔ اشتہا انگیز خوشبو بکھر رہی تھی، تجسس میں تھا۔ پھر اسے پتہ تھا پکانے میں وہ ماہر ہے، کیونکہ شبینہ نے اکثر وہ ریسیپیز وغیرہ پوچھتی رہتی تھی۔ کیا بنا کے لائی ہو موٹی؟ وہ روشنا کو موٹی کہہ کر پتنگیں لگا دیتا تھا۔ میں شبینہ باجی کے لیے لائی ہوں۔ برہم ہو کر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ بس رہنے دو، وہ ادھر دکھاؤ۔ اس کے ہاتھ سے جھپٹ کے لیا اور روشنا بیچو تاب کھانے لگی۔ تابش نے دیکھا تندوری چکن کی خوشبو تھی، وہ خوش ہو گیا۔ ویسے شوقی تمہارا میاں بہت خوش رہے گا، اتنے مزیدار کھانے بنا کے کھلاتی رہی تو۔ وہ جان بوجھ کے اسے پھر تپانے کو بولا، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
کیوں پھر کس کی فکر کروں؟ محلے والوں کی؟ ارے لڑکی کیوں تم میرے پیچھے پڑی ہو؟ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ تابش نے اسے سخت بیزار اور اکتایا ہوا تھا۔ مجھے ٹھکرا کے کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ آنکھوں میں آنسو لے کر وہ واپس مڑ گئی تھی۔ تابش ہکا بکا سے اس کی بات پر رہ گیا۔ نرم دل تو وہ تھا ہی مگر روشنا کے معاملے میں سخت تھا۔ روشنا کا دل بہت اداس تھا۔ تابش کی دل جلانے والی باتیں اسے بہت رلاتی تھیں۔ وہ اسے دیوانگی کی حد تک چاہتی تھی اور وہ اتنا ہی اس کی تذلیل کرتا اور سناتا، مگر وہ ہر بار سب کچھ بھول کے پھر اس سے بات کر لیتی تھی۔ اسکول سے بچوں کے ٹیسٹ کاپیاں ساتھ لائی تھی، وہ چیک کر رہی تھی۔ رات کو وہ اکثر دیر تک یہی کام کرتی تھی مگر ایک دو میسج پھر بھی تابش کو کرتی تھی۔ پھر سیل اٹھایا، دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنی چارپائی پر تکیوں کے سہارے بیٹھی ہوئی تھی۔ چچی کچن میں تھی۔ ایک تو انہیں پتہ نہیں کیوں اتنے برتن دھونے کا شوق تھا، وہ منع بھی کرتی رہتی تھی۔ باتھ روم میں ہوں، میسج آیا۔ روشنا نے برا سا منہ بنایا، سیل سائڈ پر رکھ دیا۔ ٹائم دیکھا، 11 بج رہے تھے۔ عموماً وہ اس ٹائم نیٹ پر ہوتا تھا، اسے تابش کے سارے اوقات پتہ تھے۔ ہو نہ ہو روشنا نے میسج پڑھ کے ڈیلیٹ کیا۔ کبھی بھی وہ ایسی گفتگو کرتا کہ وہ خود ہی شرمندہ ہو جاتی تھی۔ ساری کاپیاں سائڈ پر رکھی اور صحن پر واک کرنے لگی۔ 2 ہی تو کمرے تھے، چچی اور وہ ساتھ سوتی تھی، جبکہ دوسرا کمرہ ڈرائنگ روم کے طور پر بنایا ہوا تھا۔ اس نے پھر میسج کیا، آپ اتنے غصے میں کیوں رہتے ہیں؟ اگر تمہارا اب میسج آیا، یاد رکھنا میں چچی سے تمہاری شکایت لگاؤں گا۔ تم ہر وقت مجھے میسج کر کے تنگ کرتی رہتی ہو۔ نہایت تپا ہوا غصے میں میسج وہ پڑھ کے گھبرا گئی۔ مجھے پتہ ہے آپ کر بھی کیا سکتے ہیں۔ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ موٹی ٹھہرو، میں آتا ہوں ابھی۔ میسج پڑھ کے اسے لگا تابش سامنے بیٹھا اسے ڈانٹ رہا ہو۔ وہ گھبرا کے جھٹ اندر آئی مگر صحن میں سے نیچے جھانک کے جائزہ ضرور لیا۔ لائٹ آف تھی، خاموشی تھی، کیونکہ تائی اور تایا تو جلدی سو جاتے تھے۔ وہ 12 بجے تک نیٹ پر ہوتا تھا۔ اتنے ظالم مت بنیں، کسی کو اتنا بے عزت بھی نہیں کرتے ہیں۔ دل رو رہا تھا۔ میسج پھر روانہ کر دیا۔ تابش کی سرد مہری بے نیازی اگر طبیعت اسے اور بھی ضد دلاتی تھی کہ تنگ کرتے رہو۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی ہے؟ ایک لڑکا تمہیں اتنا برا بھلا کہہ رہا ہے کہ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی ہو؟ وہ میسج میں پھر دھاڑا، کیسی ہیں میری حرکتیں جو اتنا غصہ ہو رہے ہیں؟ وہ پھر میسج ٹائپ کرنے لگی۔ اب کے جوابی کال آ گئی۔ روشنا کے ہاتھ سے سیل گرتے گرتے بچا۔ مجھے کتا سمجھا ہوا ہے؟ بھونکے جا رہا ہوں کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، بکواس کر رہا ہوں۔ وہ دھاڑ رہا تھا۔ روشنا کے کان میں لگتا تھا کہ دھماکے ہو رہے تھے۔ اب تمہارا کوئی فضول میسج آیا تو یاد رکھنا چچی سے شکایت کر دوں گا۔ اپنی اوقات میں رہو، بکواس کیے جا رہا ہوں۔ مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر میری طرف نگاہ بھی اٹھائی تو تمہیں میں اغوا کروا لوں گا۔ وہ چیخ کے سیل آف کر چکا تھا۔ روشنا کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ توبہ ہے، کتنا دھاڑتا ہے، کبھی یہ شخص پیار سے نہیں بولتا۔ تکیہ ٹھیک کیا اور لیٹ گئی۔ غصے میں الفاظ بھی کتنے برے بولتا ہے۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ چچی نے اچانک آ کر پوچھا۔ وہ خالہ جان، رانگ کال تھی، اس نے نگاہ چرا کے کہا۔ آپ کیوں برتن دھوتی رہتی ہیں؟ میں سب صاف کر کے تو آئی ہوں۔ وہ ان پر خفا ہونے لگی۔ صبح کے لیے آٹا گوندھ کے رکھا ہے کیونکہ سمرا آئے گی، کچھ دنوں کے لیے ہو سکتا ہے ناشتہ یہی کرے۔ وہ بھی اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ روشنا نے اٹھ کر کمرے کی بکھری چیزیں سمیٹی۔ ڈسٹنگ وغیرہ وہ اسکول جانے سے پہلے کر لیتی تھی۔ تھوڑی صفائی رات میں ہی کرتی تھی۔ کمرے کی لائٹ آف کی اور لیٹ گئی۔ ذہن تابش کو سوچ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر تابش اس سے کیوں اتنی نفرت کرتا تھا جبکہ وہ اس کے اتنے کام کرتی تھی۔ شاید اس کی کوئی اور پسند آ جائے، مگر وہ تو انگارے ہی چباتا رہتا تھا جب بھی اس سے بات کرتا۔ جبکہ سمرا باجی اور شبینہ نے اس کی کتنی بنتی تھی۔ انہیں چھیڑتا، ہنسی مذاق کرتا۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہتی تھی مگر جہاں اس کی موجودگی ہوتی تابش اسے جلانے، تپانے اور طنزیہ جملے ضرور بولتا۔ ان دونوں کے سامنے تذلیل بھی کر دیتا تھا۔ تابش سکندر، تم دیکھنا ایک دن میری محبت کے لیے ترسو گے۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ تابش، تمہیں لڑکی کیسی پسند ہے؟ سمرا نے اسے گھیر لیا۔ روشنا نہیں آ رہی تھی مگر وہ زبردستی ساتھ لائی تھی۔ تبھی اسے آنا پڑا۔ لمبی سی ہو، پتلی سی ہو، شولڈر کٹ بال ہوں۔ وہ نگاہوں میں ادینہ کا تصور کر کے بتانے لگا۔ لمبی ہو، پنکھے صاف کروانے ہیں کیا؟ سمرا نے شوخی سے چھیڑا۔ بس مجھے لمبی پسند ہے۔ تابش نے ایک اچنتی نگاہ روشنا پر ڈالی جو لگتا تھا کہ گرم گرم ہونٹ اندر اتار رہی تھی۔ موٹی بالکل نہ ہو کیونکہ آپ روشنا کو ہی دیکھ لیں، جب بھی چلتی ہے مجھے زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ روشنا آ رہی ہے۔ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔